बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अली ज़मा ज़की ताजी ने क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा, दाई हलीमा के इस मुक़द्दर की खूबी बयान की है, जो कि रबीउल अव्वल में ज़ाहिर ज़िक्र होता है। ये वो महीना है जिसमें कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पे तशरीफ़ लाए। अब ये लफ्ज़ ज़ाहरी जो है, इसके पीछे बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। हर किसी का अपना एक यकीन होता है, अपना एक ईमान होता है, अपनी मोहब्बत का एक तकाज़ा होता है। हर माँ एक तरह से मोहब्बत बच्चे को नहीं करती, हर बाप एक तरह से मोहब्बत नहीं कर सकता, अंदाज़ होते हैं मुख्तलिफ। दो चीज़ों को हम ज़िंदगी में कभी नहीं समझ सकते। फ़रेब नफ्स के ऊपर कभी समझ नहीं आ सकती। आपको कभी ये गुमान हो गया ना कि फ़रेब नफ्स पे काबू है, उसी दिन धोखा होगा, उसी दिन धोखा होगा। एक फ़रेब नफ्स नहीं समझा जा सकता। और मैं इस पे पूरे सीने पे हाथ रख के कसमन आपको कह रहा हूँ, हलफन कह रहा हूँ कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ सकते। इसीलिए हर किसी का अपना अंदाज़ है। किसी के अंदाज़ पे उंगली उठाना जो है, ये बड़े ही निकम्मों का काम होता है, जिनको कि कोई काम ना हो, जो फारिग हो, वो उसके ऊपर वो इसके ऊपर अपनी राय नहीं करेंगे। मिसाल देता हूँ छोटी सी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमने हमेशा पढ़ा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो, क्योंकि कल्चर था मक्के का कि वो दाइयाँ आती थी, लेकर जाती थी। तो दाई हलीमा जो थी वो जिस्मानी तौर पे बड़ी कमज़ोर थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास नहीं जा सके, तो फिर दाई हलीमा भी आखिर में रह गई अकेली। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ थे, तो उसने सोचा कि मैं ले जाती हूँ। कि तारीख़ की किताबों में, हमने सिलेबस की किताबों में अपने पढ़ा हुआ है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि तारीख़ लिखने वाले ने, रावी या किसी रावी ने बहुत ही शदीद गलती की है। शायद वो मोहब्बत और मकाम रसालत से इतनी अकीदत नहीं करता होगा जितनी मैं करता हूँ। मैं ये गुंजाइश रख के जुमला कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कहा जाए कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने पाला, तो अब रवायत क्या कह रही हूँ मैं, ये बुखारी और वो उन किताबों की बात कर रहा हूँ जो कि मुस्तनद किताबें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी जो ऊँटनी थी वो बड़ी लागर और कमज़ोर थी। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने गोद में उठाया और मैं ऊँटनी पर बैठी, तो मेरी ऊँटनी जो थी वो बाकायदा तेज़ हो गई, यानी कि उसमें जान आ गई। और वो जान जो थी वो ऐसी थी कि वो तेज़ चलने लग गई। फिर फरमाती है कि जब हम अपनी जगह पर पहुँचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, तो हमारे यहाँ कोई घास फूस, कोई दरख्त, कोई पौधा जो था वो हरा सब्ज़ नहीं था। तो हम जहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सारा घास था और सारे पौधे जो थे वो सरसब्ज़ थे और दरख्तों पे फल लगे हुए थे। और कमाल की बात यह है कि जो बकरियां मैंने पाली हुई थी वो दूध नहीं देती थी, वो सूखी हुई, सूख जाती है ना जब बकरी या गाय, तो सूखी हुई गाय या बकरी दोबारा दूध नहीं देती, वो बस दूध ख़त्म उसका। वो कहती है उनके थनों में दूध भरा हुआ था। अगर मैं हलफन कह रहा हूँ, अगर मैं ये तारीख़ लिखता माई हलीमा की, तो मैं यूँ कभी ना लिखता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने पाला। खुदा की कसम मैं लिखता कि मेरे नबी ने दाई हलीमा को पाला। वो खातून जो इस गुर्बत के माहौल से निकल के सिर्फ इस बरकत से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में है और उसका सारा जहान बदल गया। इसीलिए कहते हैं ना, ये रहमतुल आलमीन, और ये आलमीन का जो तकाज़ा है, ये आलमीन की जो बात है, ये जब कहते और करते हैं, मेरे और आपके गुमान में ये आ ही नहीं सकता कि आलमीन किस बला का नाम है, किस जहान का नाम है जिसके लिए रहमतुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अक़दस, ये मैं अगर तारीख़ लिखूँगा कभी, तो मैं इसी तरह लिखूँगा जिस तरह बनती तो ऐसे ही है, ऐसे ही लिखी जानी ऐसे ही चाहिए। लिखी है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, देखिए एक बच्चा है छोटी सी उम्र का और अब्वा का मकाम है और अपनी माँ को उम्मे ऐमन के साथ दफन कर रहा है। नहीं, जो जिनके बच्चे छोटे हैं ना, 5-5, 6-6, 7-7 साल के, वो ज़रा इस बात को ना अपने दिल से सुने, कानों से नहीं। इस उम्र का बच्चा दाई हलीमा से के आने के बाद वो जब सफ़र कर रहे थे वापस, तो अव्वा के मकाम पे वालदा का इंतकाल हुआ, सैयदा आमना का। उनको दफन कर रही हैं। फिर उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं जब सुबह वापस सफ़र करने लगी और मैंने आवाज़ दी मोहम्मद को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस, अब ये बच्चे हैं, मुझे उन्होंने वापस आवाज़ नहीं दी। तो मैं जहाँ पे आज भी अगर आपको कभी तौफीक मिले जाने की, तो वहाँ पे देखिएगा कि हज़रत आमना की कब्र जो है वो थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर है। इट्स अ रेज्ड प्लेटफॉर्म।
اللہ ہدایت دے ساروں کو جنہوں نے اس قبر کی حفاظت کرنی ہے اور وہاں پہ جو زائرین جاتے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو اللہ ہدایت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے آواز نہیں واپس دی۔ میں اللہ کا رسول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا رسول تو تب بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی خلق نہیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے کہ ایک بچہ ہے نا اپنی ماں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے، رو رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں صرف اس بات کو اتنا ہی سمجھ لیا جائے نا کہ میرا نبی اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے، تو آپ کے جو مسلکی مسائل ہیں نا ان میں سے 99.99% مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کمال ہماری محبت ہے نبی پاک سے کہ ہم ان مسائلوں کو اپنے مذہبی مسائل بنا رہے ہیں۔ اگر کبھی ان سے توفیق اللہ ہمیں دے اور ہم ان کو محبت نبی، شان نبی کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیں تو پھر تو ربیع الاول ہمارے مقدر میں جو ہے نا وہ چمکتا ستارہ بن جائے گا۔ یہ بچہ دوسری دفعہ یتیم کب ہوتا ہے؟ جب دادا حضور کے پاس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس جو آپ نے واقعہ سنایا ہے ان کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بچہ نہیں بلکہ رسولوں کا سردار ہے جو اپنی ماں کی قبر پہ سید الانبیاء ہے۔ اور اس واقعے کو اگر 4 قدم پیچھے جائیں تو سید الانبیاء کی ماں سید الانبیاء کے باپ کی قبر پر سید الانبیاء کو لے کر گئی تھی، باپ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے مدینہ، اور چونکہ حضرت آمنہ کے قبیلے بھی تھے مدینہ میں تو وہاں سے واپس آ رہے۔ دیکھیے سر بدقسمتی یہ ہے حضور کا یہ جملہ پھر کہنا، یہ جملہ ایسی گزار دیا آپ نے، سید الانبیاء کی والدہ سیدہ آمنہ اس نبی کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر گئی ہے یار، چیر دیا دل۔ اور واپسی پہ یعنی اس نبی کا اندازہ کریں کہ جو باپ کی قبر سے ہو کے آ رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ میں نے مکہ واپس نہیں پہنچنا، راستے میں ماں کی قبر سے بھی ہو کے جانا ہے۔ تو جب وہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیے حضور کا قلب اطہر اپنے مزار مبارک میں کیسا مغموم اور رنجیدہ ہوتا ہوگا کہ جب حضور دیکھتے ہوں گے کہ میری سیرت کو میری امتیوں نے بانٹ لیا ہے اور کاٹ لیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے، محبت کوئی شے نہیں ہوتی، یہ سب کسے کہانی ہے۔ ایک عمل پہ آمادہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے نہیں محبت نے ہی بچا دینا ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری چھوڑو، دین کے اندر جو فکر و فلسفہ اور حکمتیں ہیں اس کو لو۔ تو یہ کیا یہ سب ملے گا تو ایک وجود بنے گا۔ حضور قلب اطہر اور ذہن مبارک سے سوچتے تھے، جسد مبارک سے کرتے تھے، اور قلب مبارک سے وہ کیفیات وارد ہوتی تھی، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اس کا مجموعہ تھے۔ عروہ بن مسعود کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان دونوں ناموں میں ہی بڑا کمال رکھا ہے اللہ نے۔ کیا بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ناموں میں حد ہے۔ کیا بات ہے، یہ آپ بات کر رہے ہیں آپ اور شاید چند ایک علماء کے علاوہ یہ بات کم لوگ ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ میں اتنی ہیبت اور برکت ہے کہ جب کوئی کاغذ گرتا ہے نا کہ لفظ اللہ لکھا ہوا زمین پر، اگر اس کے اندر سے اللہ وہ تاثیر نہ اٹھا لے تو آسمان ساتھ گر جائے۔ اللہ کے لفظ کی ہیبت اور بے ادبی میں، لیکن اللہ اس سے تاثیر اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کے اس وعدے کی وجہ سے کرتا ہے کہ ابھی ان پر عذاب نہیں آنا۔ کیا بات ہے۔ اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر پاگل پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا، کافر پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ مومن ہو جائے گا، غافل پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ صالح ہو جائے گا۔ مگر آگے بڑی خوبصورت جملہ لکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ناموں کی اور شخصیات کی یہ تاثیرات علم غیب اور پردے غیبت کی وجہ سے آخرت پر مؤخر کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، آخرت تک کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ اب سر یہ جو بانٹ ہے نا، یہ بانٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ کی شخصیت کا ایک جائزہ تو لیجئے، رسول اللہ کی شخصیت کو 4-5 عناصر مل کے پوری بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حلم۔ علم تو اللہ نے کہا یہ امی تھے، میں نے علم دیا سارا کا سارا، لیکن حلیم یہ پیدا ہوتے ہی تھے۔ حلم ایک یہودی کا قرض دینا ہے سر، بخاری مسلم بہت ساری کتابوں میں ایک یہودی کا قرض دینا ہے۔ وہ یہودی آتا ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، یہودی آتا ہے اور وہ بڑے غلط طریقے سے تقاضا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ گردن میں کپڑا بھی ڈال کے کھینچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے،
اب جیسے تو کہتا ہے معاملہ کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ کو جانے نہیں دوں گا میرے پاس بیٹھ. میرا مال نہ آئے. حضور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ظہر پڑھتے ہیں, عصر پڑھتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں. ساری رات گزرتی ہے. صحابہ کرام ابھی یہ نہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے, صحابہ آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک اشارہ کریں ہم تو اس کی گردن اڑا دیں. حضور نے فرمایا نہیں, اس کا مجھ پر حق ہے, اس کا مجھ پر حق ہے اور وہ دینا مجھ پر واجب ہے اور میں وہ واجب نہیں دے رہا, تو لہٰذا ابھی اس کا حق غالب ہے, ابھی اس کا حق واجب, اس کا حق غالب ہے. بیٹھے رہے. فجر کی اذان ہوگی, حضور نے اس کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں کی اور صحابہ کو ڈانٹ کے واپس کر دیا. فجر کی نماز اس نے کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے پڑھی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ان چند درہموں کی وجہ سے نہیں بٹھایا تھا, میری اپنے قبیلے سے پھڈا چل رہا تھا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں. تو جو تورات میں آپ کی ہم نے خوبی پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اتنا بردبار ہے, نہ بازاروں میں جا کے چیختا ہے, نہ کبھی بےہودہ بات کرتا ہے, اور اپنے بدترین سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی بدترین سلوک نہیں کرتا. میں اپنے قبیلے کو یہ چیلنج دے کے آیا تھا اور میں نے وہ ساری نشانیاں آپ میں پا لی ہیں. اور جب مال واپس کیا مال بھی آگے تو سنیے, آخری لفظ ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ میرا ایک ریوڑ ہے, وہ فلاں جگہ میرے 2 مکان ہیں, اور فلاں جگہ میرا کاروبار, کھجوریں پڑی ہیں, یہ سب آپ کی خدمت میں. آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹ لیں جو مرتج. یعنی جو چند کھجوروں کا ادھار لینے آیا تھا وہ ہر شے دے کے جا رہا ہے. اور کہہ کیا رہا ہے, اور وہ کہہ کیا رہا ہے, وہ سر یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے, اچھا یہ یہود کی کتابیں تھیں. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ ہمیشہ اپنے نبی کا تعارف کن اوصاف کے ساتھ کرواتا رہا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ بائبل میں اللہ اپنے نبی کا تعارف کیسے کرواتا رہا کہ وہ بازاروں میں اونچا نہیں بولتے, وہ کبھی بےہودہ گوئی نہیں کرتے, وہ کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرتے. یہ وہ اوصاف ہے. اور آپ پھر دیکھیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس حضور آئے, زملونی کہ مجھے خطرہ ہے, میں نے تو ایک ایسا حادثہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا, ہمیں اللہ آپ کے ساتھ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ فرمایا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, فرمایا آپ غریب کی مدد کرتے ہیں, آپ بے سہارا کے آسرا ہیں. تو لہٰذا دین کو چند مراسم عبودیت دین کی بنیاد بنانے کی بجائے رسول نے مراسم اخلاقیت اور اخلاقی قدروں کو دین کی بنیاد بنایا. سیدہ کی ججمنٹ بھی اخلاقیات پہ, سیدہ کی ججمنٹ. عمار بن یاسر پہلی دفعہ جب واپس دوستوں میں آئے کہتے ہیں عمار تو باپ بتاتا کہ دین سے پھر گیا. وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, وہ کہتا ہے کسی کا حق نہ مارو, وہ کہتا ہے کمزور کے ساتھ کھڑو. اس میں بتاؤ کون سی بات غلط ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے. وہ بھی جب یہ قوالی ہو رہی ہوتی ہے نا تو مجھے ڈاکٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دمال ڈالوں. تو وہ یہ جو جذبہ ہے نا عشق کا, محبت کا, یقین کیجئے اس کا کوئی بھی اظہار ہو کبھی اس کے اوپر نہ رائے نہ رکھیے گا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی آپ کی ادا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر رہا ہے. اس طرح کوئی کہہ نہیں سکتا نا کون سی دعا کس لمحے میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اسی طرح جو عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اظہار کے اوپر لوگوں کی پابندی نہ لگایا کریں. میں یہ ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں ساروں سے. ایک تو مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ بحیثیت نبی ہے, خاتم النبیین ہے. ایک کردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے جانی دشمن بھی ہیں, وہ لوگ جو بدو بھی ہیں, ان کے ساتھ وہ رابطہ, وہ کردار, وہ تعلق جس سے وہ لوگ جو ریگستان کے شکاری اور ٹھوئیں کھانے والے تھے, گو کھانے والے تھے, وہ سارے صحابہ اکرام بن گئے. یہ کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم اصل میں نا سیرت النبی کو جب ڈسکس, اول تو ہمارے ہاں سیرت النبی ڈسکس نہیں ہوتی نہیں ہے. حضور کے معجزات ڈسکس ہوتے ہیں اور خصائل اور کمالات ڈسکس ہوتی ہیں. اس کی اور وہ حق چیزیں ہیں, محبت اس سے بڑھتی ہے, ڈسکس ہونی چاہیے. لیکن جو عمل پر آمادہ کرتی ہے, جو سیرت نبی کی طرف چیز لے جاتی ہے, وہ حضور کی وہ زندگی ہے جو آپ نے شخصی طور پہ ایک انسان کے طور پہ, گوشت پوست کے انسان کے طور پہ گزاری. آپ پر واردات بھی ہوتی تھی, پتھر لگتا تھا, خون بھی نکلتا تھا, بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی لگتی تھی, پتھر بھی باندھتے تھے. اس حصے کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا. ہم کیوں نہیں دیکھتے رسول اللہ کے غزوات احد میں کیا پوزیشن تھی, اتنا
مطلب ادم مچا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں سے میدان چھوڑ کے نکل گئے. یہ ایک فطری کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے کہا عرش ہاتھ سے نکل گئی ہے, افواہ اڑی, رسول اللہ شہید ہو گئے. چند لوگ حضور کے گرد رہے, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. کیا تکلیف, حضور کے مبارک رخسار پر وہ پتھر ٹوٹ کے اس کی کرچیاں لگ گئیں اور خون بہتا. اور جب گھر آئے تو آپ دیکھیے جناب سیدہ اس کو بھی صاف کرتی اور ساتھ رو رہی تھی. تو حضور فرماتے کہ فاطمہ تیرے باپ کو یہ تکلیف اللہ کی راہ میں ہوئی ہے, لہٰذا اس پر دکھ نہ کر, دکھ نہ کر. اچھا اب آپ دیکھیے یہ چلتے چلتے معاملہ شیب ابی طالب میں آتا ہے. ہم حضور کی جو سٹرگلنگ لائف ہے اس کو اپنی عوام کو بیان ہی نہیں کرتے. حضور نے یوں چٹکی بجا کے صحیح سوال کیا, سٹرگلنگ لائف. ہاں, ہم یوں چٹکی بجا کے اسلام نہیں آیا تھا. حضور نے یوں ہوا میں ہاتھ اٹھا کے چاند توڑا تھا یہ دکھانے کے لیے میں نبی ہوں, مگر نبوت کو زمین پر معروضی حالات میں منوایا. اچھا, جس جمیلہ نے نہیں مانا تھا آج بھی نہیں مانا, وہ آج بھی نہیں مانا, اس نے ماننا ہی نہیں تھا. پچھلے انبیاء کا جو من و سلوہ اترا تو کتنے سارے اسلام قبول کر گئے. حضرت موسیٰ پر جو دریا چیرتے ہوئے دیکھا گیا تو کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں موسیٰ اب تو اور تیرا خدا لڑ جا کے. تو لہٰذا حضور سے اللہ نے پریکٹیکل سٹرگلنگ کروائی. شیب ابی طالب مکہ کی متمول ترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, وہ چمڑا ابال کے پیتی ہیں اور جب حلق سے نیچے نہیں اترتا تو اوپر سے گرم پانی پیتی ہیں. اس میں سے ڈاؤن ہوئی اور فوراً وصال ہو گئی. مکہ کا حضور کا سب سے بڑا سپورٹر اور بزرگ ترین آدمی جناب ابو طالب, اتنی 3 سال کی اذیت کے بعد نکلے تو فوراً وصال ہو گئے. یوں انسان تھے نا جی, اور حضور کے قلب اطہر پر کیا بیتتی ہوگی. اس کے بعد آپ وہاں سے آگے چلتے جائیں, طائف میں آ جائیں. پھر غم کا سال بھی کہا گیا. غم کا سال سر, طائف میں آئیں. طائف کی جب یہ دعا میں پڑھتا ہوں نا تو میرا جگر پھٹ جاتا ہے. حضور نے پتہ کیا, اللہم الیک اشکو ضعف, اے اللہ میں تیرے آگے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ وسائل کی کمی کی شکایت کرتا ہوں, تو نے مجھے کن کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے. یہ بے قدرے لوگ ہیں, یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. اے باری تعالیٰ تو نے مجھے کن کے الا من تکلمنی, مجھے کس کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے تو نے. یہ حضور اللہ کی بارگاہ میں, یعنی آپ دیکھیے کہ اثرات دیکھیے. پھر فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھوں میری رسوائی ہو رہی ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں میری بے قدری ہو رہی ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں, اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق. پھر اس کے بعد آگے جائیے, اپنا یہود و نصارہ کے لیے آیا کہ نہیں آیا بیت اپنا اوپر سے من و سلوہ آیا کہ نہیں آیا. صحابہ کرام جیش الاسرہ میں پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں. کیا عیسیٰ سے زیادہ محمد رسول اللہ محبوب نہیں ہے؟ ہوا کیوں نہیں؟ حضور سے پریکٹیکل جدوجہد کیوں کروائی؟ یہ اہم نقطہ سن لیجئے. ختم نبوت کا آج کل بڑا چرچا ہے. ختم نبوت کا ایک قانونی مفہوم ہے, مجھے قانونی مفہوم ہے, ایک تکمیلی مفہوم ہے. حضور پر نبیت ختم نہیں ہوئی, محض ختم بھی ہوئی اور مکمل بھی ہوئی, کامل بھی ہوئی. تو لہٰذا اب حضور کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا. اگر نبی آتے تو حضور بھی معجزات کے ساتھ سارے کام کرتے. لہٰذا اب عام انسانوں نے کام کرنا تھا. تو اللہ نے محمد رسول اللہ کی سیرت ایک عام انسان اور ہیومن سطح پر کام کروا کے بتایا کہ بعد والوں کے لیے عذر نہیں ہے. میرے محبوب نے بھی ایک عام انسانی سطح پر رہ کے کام کیا تھا. لہٰذا تم لوگ بھی اس رسالت ختم نبوت کے تقاضوں پر کام کرو اور ان مشکلات کو برداشت کرو جو میرے محبوب نے کی تھی. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. اور یہ طائف کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دل میں یہ امید لے کر گئے تھے کہ یہ میری ماں حلیمہ کا گاؤں ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک حیا کریں گے. آج بھی اگر حیا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بدقسمت بدبخت آنکھوں میں, تو میرے خیال میں سبق سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اپنا پیغام پورا کر دے گا, نبی کی رسالت کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک رہے گا. لیکن کیا ہم ربیع الاول سے کوئی سبق سیکھ سکیں گے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ جب باتیں سنتے ہیں نا تو یہ کمال ہی بلکہ ایک جذبات جو ہیں وہ عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سین اور شین کا جو فرق اجمی اور عربی کے اندر تھا یہ اس کا ذکر ہے. کیونکہ روایتیں کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں, آپ جیسے مرضی ہوں, جس مرضی مسلک سے ہوں, آپ ڈنائی کریں کہیں کمزور ہے یا طاقتور ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. بات سمجھنی کی ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھے کہ وہ کہنا کیا. اور وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ اذان جو بلال حبشی کی ہے وہ قدموں کی آواز جو ہے وہ عرش پہ آپ نے جب معراج پہ آپ گئے تو آپ نے کیسے سنی. حضور اقدس ہم عام طور پہ چند جملے کہیے گا, اس پہ وقت بالکل مختصر ہے. جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو ہم لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں ہمارے علماء کرام چلے گئے
یہ ذکر نہیں کرتے کہ 3 یہودی قبیلوں میں سے جن کا اتنا کنٹرول تھا اکنامکس کے اوپر کہ وہ وہاں کے بادشاہ سلامت تھے، وہاں پہ آپ نے وہ صحابہ جو بے سر و سامان گئے تھے وہاں پہ، ان کو بازاروں میں بھیج کے آپ نے ان یہودیوں کے ان بازاروں کے اوپر نہ صرف کہ اکنامکلی قبضہ کیا بلکہ اپنی مارکیٹ کو وہاں پہ قائم کیا۔ یہ اتنی بڑی ایک اکنامیکل سٹڈی ہے، کلچرل سٹڈی ہے۔ جب تک سنت رسول کو سمجھ کے آپ اکنامکس پہ حاوی نہیں ہوں گے، مدینہ آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش وہی پر مبنی دانش تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ جب تک، اور یہ بالکل سچ بات ہے، آپ کو فائنینسز پر لکھے نہیں تھے، فائنینسز پر، اور یہ تو پھر پڑھے لکھا اس کا ترجمہ امی کا نہیں ہے، امی کا مطلب یہ ہے کسی انسان اپنے جیسے سے نہیں پڑھے، اپنے جیسے سے، ہاں سمجھ آئیے نا، یعنی اپنے جیسے سے پڑھتے تو استاد مقدم ہو جاتا ہے، تو اللہ کو کوئی انسان مقدم کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ رسول اللہ کی اپروچ تھی کہ جب تک فائنینشیل کنٹرول اور فائنینسز آپ کے پاس نہیں ہوتی آپ لیڈ نہیں، اور یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی، اور یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کس نے فقر پڑھا دیا، اور فقر بھی ان کی اپنی مرضی کا، سمجھ آئیے نا۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہم۔ آپ جب تک فائنینسز کنٹرول میں نہیں کرتے، جب تک فائنینسز کنٹرول میں رہیں، اسلام کی سلطنت بھی قائم رہی۔ بے شک بے شک، یہ جو بات ہے، دیکھیے سنت کے اوپر آپ سب کچھ کرتے ہیں نا، آپ اپنی شکل و شبہات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آپ جو ہے وہ اپنے مزاج لے کر آتے ہیں، آپ نمازوں میں ویسی حالت قائم کرنا چاہتے ہیں، ساری محبتیں اپنی جگہ ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کا جو قیام ہے یہ اس اکنامیکل ڈومین پر اور اس ڈومیننس پہ بیسڈ ہے جو کہ شکست آپ نے کن کو دی؟ اس وقت کے یہودی ان تاجروں کو جو کہ وہاں پہ قابض تھے، اور یہ طاقت ان کی صرف مدینہ تک نہیں، اس سارے خطے میں تھی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ربیع الاول میں ہمیں، میرے سمیت ہمارے تمام امتیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم چیدہ سنتوں پہ نہیں بلکہ باقاعدہ ہر سنت رسول پہ اس لیے قائم ہو جائیں کیونکہ دین کو ہم نے دنیا میں قائم کرنا ہے سیرت رسول پہ چل کے۔